यहाँ उसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, उन लोगों के साथ काम करने का और उन लोगों से सीखने का जिनके आर्टिकल्स वाकई पढ़े जाते थे और फिर उन पर बड़ी तादाद में तबसरे भी किए जाते थे। वो लोग जिन्हें अंदर की खबर होती थी और हुकूमत की हर पॉलिसी की तफसीलात उनकी उंगलियों पर मौजूद होती थी। उन्हें हर आने और जाने वाले की खबर होती थी, जो गड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर समझे जाते थे और जिनसे हर हुकूमत खौफजदा रहती थी, जिनकी तनकीद और बयान करदा हकायक पर हुकूमती और इंतजामी ओहदेदारान को वजाहती नोट जारी करने पड़ते थे। वो अखबार के दफ्तर में अपने कोलीग्स के दरमियान होने वाले बहस मुबाहिसे सुनती और वो उनकी मालूमात और तर्ज़े इस्तदलाल पर रश्क करती। जमहूरियत का चौथा सतून भी उतना ही ताकतवर था जितने बाकी 3 सतून, इतने ताकतवर कि बाज़ दफा वो बाकी 3 सतूनों को हिला देता था। अलीसा अखबार के पॉलिटिकल पेजेस से वाबस्ता नहीं थी। वो सोशल इश्यूज पर आर्टिकल्स लिखती थी और मुख्तलिफ तकरीबात की कवरेज भी करती, और उन तकरीबात को कवर करने के दौरान उसे जर्नलिस्ट के साथ लोगों के गैर मामूली रवैये पर हैरत होती। अखबार में लगने वाली एक सुर्खी लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती थी। फ्रंट पेज न्यूज आइटम बनने के लिए लोग कैसी कैसी हरकत और कैसे कैसे बयानात देने पर उतर आते थे। अखबार में आने वाला नाम एक आम और गैर मारूफ आदमी को मारूफ बना देता था। मुसलसल खबरें छपते रहने से किसी शख्स को जहां लोगों की याददाश्त से ओझल ना होने की सहूलत रहती थी, वहीं इंग्लिश अखबार में छपने वाली खबर उस क्लास तक रसाई का जरिया बन जाती थी जिसे रूलिंग या एलीट क्लास कहा जाता है। मीडिया की सही ताकत का अंदाजा उसे इस बड़े अखबार से मुंसलिक होने के बाद ही हुआ था, जहां अखबार को इशाअत और सर्कुलेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों के इश्तिहारात पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता था। नतीजे के तौर पर अखबार किसी के हाथ का खिलौना बन सकता था, न ही किसी की उंगलियों पर नचाई जाने वाली कठपुतली। कम अज कम अलीसा का यही ख्याल था। फेयर और फैक्चुअल जर्नलिज्म का बानी होने का दावा करने वाला अखबार हुकूमती पॉलिसियों पर अपने बेलौग और कड़े तबसरों और जायज़ों की वजह से उन चंद अखबारात में शामिल था जिनकी वजह से हुकूमत हमेशा मुश्किल में रहती थी और जिसमें शाया होने वाली खबर या बात के मुस्तनद न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। डिप्रेशन अपने सेंस ऑफ लॉस से निजात की कोशिश के लिए ज्वाइन किया जाने वाला अखबार उसके लिए एक ऐसा जरिया बन गया था जिससे वो दूसरों के डिप्रेशन और सेंस ऑफ लॉस को कम करने के लिए कुछ कर सकती थी। 6-7 माह के दौरान उसने अखबार के सोशल इश्यूज के एडिशन में अपने आर्टिकल से अपना एतबार एस्टैब्लिश कर लिया था और अपने नाम से मिलने वाली ये शनाख्त उसके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ साबित हो रही थी। वो सोशियोलॉजी में पढ़े जाने वाले फलसफे और थ्योरीज को मौजूदा दौर के हालात वाक़यात पर लागू करके नताइज अखज़ करने और तबसरे करने की कोशिश करती थी। अखबार के जरिए मिलने वाले एक्सपोजर से उसे ये अंदाजा तो हो गया था कि पाकिस्तान के सोशल सेक्टर की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है जितनी वो कभी सोशियोलॉजी की मुख्तलिफ किताबों में किए जाने वाले आदाद व शुमार से जान सकी थी। बाज़ हालात और जगहों में तो समाजी अदम मसावत और महरूमियों की कहानी खौफनाक हद तक तकलीफ दे है। हैव नॉट्स और हैव्स के दरमियान हाइल खलीज जितनी वुसत अब इख्तियार कर गई थी उतनी पहले कभी नहीं बढ़ी थी। हर आर्टिकल और रिपोर्ट इतने सॉर्टेड फैक्ट सामने लेकर आते थे कि बाज़ दफा उसे उससे बेखबरी पर हैरत होती जिसका शिकार एलीट क्लास थी या फिर शायद पाकिस्तान का हर वो शहरी जो जायज नाजायज जरिए से अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गया था। तीसरी दुनिया और उससे मुंसलिक सारी टर्म्स पहले उसने किताबों से पढ़ी थी या प्रोफेसर से सुनी थी। अब वो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने सामने देख रही थी। तरक्की पजीर होने का सही मतलब उसे अब समझ में आता था जब वो इकोनॉमिक सर्वे के सोशल सेक्टर में हुकूमत के दिए जाने वाले सरकारी आदाद शुमार का मुवाजना गैर सरकारी तंजीमों के इकट्ठे किए जाने वाले आदाद शुमार के साथ करती। पीने के साफ पानी तक रसाई अब भी 40% लोगों की ही थी। कई हजार देहात अब भी बिजली और गैस के बगैर ही थे। लिटरेसी रेट का ग्राफ अब भी कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं दिखा रहा था। ह्यूमन डेवलपमेंट के किले अब भी सिर्फ हवा में ही तामीर किए जा रहे थे। लोगों के समाजी रवैये भी बद से बदतर होते जा रहे थे।
اور ایسی صورتحال میں ایک آرٹیکل لکھنا کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا، مگر کم از کم یہ اسے اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانے میں مدد ضرور کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ بعض دفعہ صرف دوسروں تک اپنی بات پہنچا دینا کتنا دل ہلکا کر دیتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ جنید کی امی بھی کسی نہ کسی حد تک سوشل ورک میں انوالو رہی تھی اور علیزہ کی ان سے اس بات پر گفتگو ہوتی رہتی۔ اس کے چند کولیگ چند NGOs کے ساتھ منسلک تھے اور ایک ویلفیئر ہوم کی تعمیر کے لیے سرگرداں تھے، اور علیزہ نے ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جنید کے ذریعے اس عمارت کا نقشہ بنوا دیا تھا۔ جنید صرف اسی کام میں اس کا مددگار نہیں رہا تھا، پچھلے 6-8 ماہ میں وہ اور بھی بہت سے مواقع پر اس کی مدد کرتا رہا تھا، چاہے یہ رپورٹس اور آرٹیکلز کے لیے ریفرنسز کا معاملہ ہو یا پھر کوئی دوسری مدد۔ اس کا سوشل سرکل خاصا وسیع تھا اور اس سوشل سرکل میں ہر فیلڈ کے لوگ شامل تھے۔ وہ اس کا کام خاصا آسان کر دیا کرتا تھا، مگر بڑے غیر محسوس طریقے سے، اور اس تعاون نے بڑے عجیب انداز میں دونوں کے درمیان موجود رشتے کو مضبوط کیا تھا۔ علیزہ کو کبھی اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ عمر کے علاوہ کسی اور شخص پر اس طرح اعتماد کرے گی، مگر جنید نے بڑی عمدگی کے ساتھ عمر کی جگہ لے لی تھی۔ زندگی میں ہر چیز، ہر شخص، ہر فیلنگ کا ریپلیسمنٹ موجود ہوتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ بکواس کرتے ہیں۔ کئی بار اسے عمر کی کہی ہوئی بات یاد آتی اور چند لمحوں کے لیے خود کو جیسے کسی کٹہرے میں پاتی۔ تب اس نے عمر کی بات سے اختلاف کیا تھا، بہت ناراض ہو کر۔ آپ غلط کہتے ہیں، ان تینوں میں سے کسی کا بھی متبادل نہیں ہو سکتا۔ آپ جسے متبادل کہتے ہیں وہ دراصل کمپرومائز ہوتا ہے، ورنہ ایک چیز، ایک شخص یا ایک جذبے کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ایک ہاتھ کٹ جائے تو کیا اس کی جگہ دوسرا ہاتھ اگ سکتا ہے؟ اس نے اپنی جانب سے بڑی مضبوط دلیل دینے کی کوشش کی تھی۔ بازار سے مل جاتا ہے نقلی ہاتھ، عمر متاثر ہوئے بغیر بولا۔ میں اصلی ہاتھ کی بات کر رہی ہوں۔ کیا نقلی ہاتھ اس طرح کام کر سکتا ہے جس طرح اصلی ہاتھ؟ مگر کام تو کرتا ہے۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے، کسی دوسرے کا دل ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے؟ دل سے زیادہ اہم تو جسم کا کوئی دوسرا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بات اہمیت کی نہیں ہے۔ آپ کا پوائنٹ تھا کہ ہر چیز۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر چیز نہیں۔ سائنس ہاتھ کو کلچر کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ جس دن یہ کوشش کامیاب ہو گئی، اس دن جسم کے دوسرے بہت سے حصوں کی طرح ہاتھ بھی اگا لیے جائیں گے۔ ریپلیسمنٹ سائیکل پوری ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں ہنوز اطمینان تھا۔ چیزوں کی بات چھوڑیں، انسانوں کی بات کریں۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو کیا اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے؟ اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ دوسرے شوہر سے۔ اور اگر پہلے شوہر سے اسے محبت ہو تو دوسرے سے بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کم از کم جس دنیا میں میں رہتا ہوں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرض کرو دوسرا شوہر ساری دنیا کی آسائش لا کر اس کے سامنے رکھے تو کیا پھر بھی اسے اس سے محبت نہیں ہوگی؟ میں آپ کو اپنی بات کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ آپ ہر بات کو اور طرح سے لیتے ہیں، علیزہ نے کچھ بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا پوائنٹ منطقی ہے ہی نہیں علیزہ بی بی۔ یہ خواتین کی سائیکی کا حصہ ہوتا ہے۔ ریپلیسمنٹ پرابلم۔ گریو یارڈ از فل آف انڈسپینسیبل پیپل۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں خوش فہمی رہتی ہے کہ ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، تو کیا دنیا ان کے بغیر بھی اسی طرح نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے، کیونکہ نیچرل سائیکل کے تحت ان کے متبادل آ گئے، کچھ اور لوگ ان کی جگہ آ گئے، اسی کام کو کرنے کے لیے، اسی رول کو سر انجام دینے کے لیے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے کندھے جھٹکتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ علیزہ اس سے متفق نہیں تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور اب جنید کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے عمر کی وہی ریپلیسمنٹ تھیوری یاد آئی۔ کیا واقعی ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے؟ ہر فیلنگ کی، ہر شخص کی؟ وہ کئی بار خود سے پوچھتی، اور پھر ذہن میں گونجنے والے جواب اور آوازیں اسے پریشان کرنے لگتی۔ کمرے کے دروازے پر یکدم دستک کی آواز سنائی دی۔ علیزہ چونک گئی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس میں پڑے ہوئے گلاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دستک کی آواز دوبارہ سنائی دی تھی۔ جنید صاحب کا فون ہے۔ دروازہ کھولنے پر ملازم نے اسے اطلاع دی۔ تم چلو، میں آتی ہوں، اس نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ چند منٹوں کے بعد وہ لاؤنج میں فون پر جنید سے بات کر رہی تھی۔ 10-15 منٹ اس سے باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی، اور تب ہی اسے اس آرٹیکل کا خیال آیا جو صالحہ نے اسے دیا تھا۔
اس نے آرٹیکل کو نکال لیا. اپنے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے آرٹیکل کو پڑھنا شروع کیا. اس کے چہرے پر شکنیں ابھرنے لگی تھی, الجھن اور اضطراب. چند منٹوں بعد وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کا چہرہ یکدم بہت سرد نظر آنے لگا تھا. ہاتھ میں پکڑا ہوا آرٹیکل اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنی پیشانی کو مسلنے لگی. کچھ دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھا لیا اور صالحہ کا نمبر ڈائل کیا. ہیلو صالحہ, میں علیزہ بول رہی ہوں. علیزہ نے اس کی آواز سنتے ہی کہا. ہاں علیزہ, وہ آرٹیکل پڑھ لیا؟ صالحہ کو اس کی آواز سنتے ہی یاد آیا. ہاں, ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا ہے اور میں اس کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. علیزہ نے کچھ بے چینی سے کہا. ہاں بولو, کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں آرٹیکل پسند نہیں آیا؟ صالحہ نے پوچھا. صالحہ, تم نے یہ آرٹیکل کیوں لکھا ہے؟ علیزہ نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. کیا مطلب کیوں لکھا ہے؟ کیا مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی. علیزہ کچھ دیر خاموش رہی, پھر اس نے کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے یہ کیوں لکھا ہے. بھائی, کیوں لکھتے ہیں ایسے آرٹیکلز؟ عوام تک حقائق لانے کے لیے, انہیں تصویر کا اصلی رخ دکھانے کے لیے, ان لوگوں کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے لیے جو انہی کے ٹیکسوں سے ان کے حکمران بنے بیٹھے ہیں. صالحہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی تقریر کا آغاز کر دیا. مگر یہ سب کچھ سامنے لانے کے لیے الزام تراشی ضروری ہے؟ علیزہ نے اس کی بات کو بے صبری سے کاٹتے ہوئے کہا. الزام تراشی؟ الزام تراشی کیا مطلب؟ کون سی الزام تراشی؟ صالحہ اس کے سوال پر کچھ چونکی. میں تمہارے آرٹیکل کی بات کر رہی ہوں, علیزہ نے کہا. میرا آرٹیکل؟ فار گاڈ سیک علیزہ, میرے آرٹیکل میں کون سی الزام تراشی تمہیں نظر آ گئی ہے؟ صالحہ نے بے اختیار اس کی بات پر ناراض ہوتے ہوئے کہا. جو کچھ تمہارے آرٹیکل میں ہے مجھے وہ سچ نہیں لگتا. علیزہ نے کہا. جو کچھ میرے آرٹیکل میں ہے وہ حقائق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں وہ سب جھوٹ لگا ہے, اور یہ شاید پہلی بار ہوا ہے. صالحہ نے کہا. تم نے اپنے آرٹیکل میں صرف الزامات لگائے ہیں, کوئی ثبوت نہیں دیا. اتنا غیر محتاط ہو کر کچھ بھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگلے دن یا تو اخبار کو معذرت کرنی پڑے یا پھر کورٹ میں کیس چلایا جائے. علیزہ نے کہا. میرے آرٹیکل میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جھوٹ ہو یا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو, مگر ثبوت آرٹیکل میں نہیں دیا جا سکتا. اور جہاں تک معذرت یا کسی کا تعلق ہے تو اس شخص میں کبھی اتنی ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ یہ دونوں کام کرے, کیونکہ میرے تمام الزامات درست ہیں اور وہ انہیں کسی طور بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. صالحہ نے بڑے پر اعتماد انداز میں کہا. تمہیں یہ ساری معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ علیزہ نے اس کی بات پر کچھ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے کہا. کم آن علیزہ, کم از کم تم تو ایسی بچوں جیسی باتیں نہ کرو. ہم دونوں جرنلسٹ ہیں اور تم جانتی ہو کہ جرنلسٹ کے اپنے سورس آف انفارمیشن ہوتے ہیں اور یہ کبھی کبھار غلط معلومات اور خبریں بھی دے دیتے ہیں. علیزہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. ہاں بالکل دے دیتے ہیں, مگر کم از کم اس شخص کے بارے میں میرے پاس جتنی بھی معلومات ہیں وہ بڑے باوثوق ذرائع سے آئی ہیں اور وہ غلط نہیں ہیں, غلط ہو ہی نہیں سکتی. صالحہ نے اسی کے انداز میں اپنی بات پر زور دیا. پھر بھی صالحہ, تمہیں ایک بار پھر ان تمام الزامات کی صداقت کو پرکھ لینا چاہیے. علیزہ نے اس بار قدرے کمزور آواز میں کہا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ باوثوق ذرائع سے آئی ہیں تو تم مان لو کہ یہ واقعی باوثوق ذرائع سے آئی ہیں اور غلط نہیں ہو سکتی. صالحہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا. مگر مجھے حیرت ہے کہ آخر تم اس آرٹیکل میں موجود الزامات پر اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے پہلے تو کبھی تم نے اس طرح کی کسی آرٹیکل پر کبھی اعتراض کیا, نہ ہی مجھے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اس بار کیا خاص بات ہے؟ صالحہ نے کچھ متجسس انداز میں کہا اور پھر بات کرتے کرتے چونک سی گئی. کیا تم اس شخص کو ذاتی طور پر جانتی ہو؟ علیزہ اس اچانک پوچھے گئے سوال پر گڑبڑا گئی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اسے ذاتی طور پر کیسے جان سکتی ہوں؟ میں تو صرف اس لیے تمہیں خبردار کر رہی ہوں کہ تمہارے لگائے گئے الزامات بہت سنگین ہیں اور اخبار میں یہ آرٹیکل شائع ہو جانے کے بعد تمہیں کسی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. علیزہ نے کہا. یہ زین العابدین کی دی گئی معلومات پر مشتمل آرٹیکل ہے اور زین العابدین کتنا پروفیشنل ہے اور اس کی دی گئی انفارمیشن کس قدر اوتھینٹک ہو سکتی ہے تم خود اندازہ لگا سکتی ہو. صالحہ نے اپنے اخبار کے سب سے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا نام لیتے ہوئے کہا. علیزہ کا دل بے اختیار ڈوبا. زین العابدین؟ کیا وہ اس پر کام کر رہا ہے؟ فی الحال نہیں, مگر یہ اس کی اگلی اسائنمنٹ ہے. صالحہ نے علیزہ کو آگاہ کیا. مگر زین العابدین اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟
ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر کام کرنا تو کبھی اس کا خاصا نہیں رہا۔ علیزہ نے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ کہا، یہ تو زین العابدین ہی بتا سکتا ہے، مجھے تو بس سنڈے ایڈیشن کے لیے ایک آرٹیکل لکھنا تھا، اور اس کے لیے مجھے انفارمیشن کی ضرورت پڑی تو کسی نے مجھے ٹپ دی کہ زین العابدین کی اگلی اسائنمنٹ یہی ہوگی، اور وہ یقیناً اس بارے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ صالحہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا، جب میں نے زین العابدین سے بات کی تو اس نے مجھے خاصی معلومات فراہم کی۔ صالحہ خاموش ہو گئی۔ علیزہ موبائل کان سے لگائے گمسم بیٹھی رہی۔ ہیلو علیزہ، صالحہ نے اسے خاموش پا کر مخاطب کیا۔ ہاں میں سن رہی ہوں، وہ غائب دماغی کے عالم میں بولی۔ کیا سن رہی ہو؟ میں تو اپنی بات ختم بھی کر چکی ہوں، صالحہ نے جتایا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے اچانک تشویش ہوئی۔ ہاں، نہیں، سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا تھا۔ علیزہ کو اچانک اپنی گفتگو کی بے ربطگی چھپانے کا بہانہ مل گیا۔ اچھا تو تم سو جاتی؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، مگر مجھے تمہارا آرٹیکل یاد آ گیا، تم نے کہا تھا کہ میں آج ہی اسے پڑھ کر تمہیں اس کے بارے میں رائے دوں۔ علیزہ نے کہا، اتنی ایمرجنسی بھی نہیں تھی، تمہاری طبیعت اگر ٹھیک نہیں تھی تو تم اسے نہ پڑھتی، کل پڑھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب تم نے پڑھ لیا ہے تو تم مجھے بتاؤ، کیا اس میں کچھ مزید ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے؟ صالحہ نے کہا، اپنی رائے تو میں نے تمہیں دے دی ہے، مجھے الزامات کچھ زیادہ سنگین لگے، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور بعد میں ان کی وجہ سے تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، تم اسے بھجوا دو۔ علیزہ نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے اس اسائنمنٹ پر زین العابدین کام کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے تو میرا آرٹیکل اور اس میں شامل الزامات کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جس طرح گڑے مردے اکھاڑتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ علیزہ کو دوسری طرف سے صالحہ کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے بھجوا دو، علیزہ نے اپنے لہجے کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے کہا۔ تم صبح آ رہی ہو؟ صالحہ نے اس سے پوچھا۔ کہاں؟ علیزہ نے ایک بار پھر غائب دماغی سے کہا۔ بھائی آفس، اور کہاں؟ ہاں آفس تو یقیناً آؤں گی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ علیزہ نے کہا۔ نہیں، میں نے سوچا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شاید تم صبح نہ آؤ۔ صالحہ نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا؟ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، علیزہ نے بے اختیار کہا۔ ابھی تو تم نے خود مجھ سے کہا ہے، صالحہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں بس میرے اتنی زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، چلو خیر، صبح بات کریں گے۔ وہ بات کرنے کے دوران مسلسل اٹکتی رہی اور پھر اس نے بات ختم کرنا مناسب سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صالحہ اس کے رویے سے مزید اندازے لگانے کی کوشش کرے۔ موبائل بند کر کے اس نے بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک بار پھر اس آرٹیکل کو دیکھنے لگی۔ اس کی نیند یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ زین العابدین، وہ آرٹیکل پر نظر دوڑاتے ہوئے بڑبڑائی۔ صحافی حلقوں میں وہ شخص پینڈورا باکسز کھولنے میں شہرت رکھتا تھا۔ آج تک وہ جن اسائنمنٹس پر کام کر چکا تھا ان میں کوئی بھی اس کے فراہم کیے جانے والے حقائق کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ نہ ہی ایسے کسی اسائنمنٹ کے بعد اس کے اخبار کو کبھی کسی معذرت کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ بڑے بڑے نامی گرامی سیاست دانوں، فوجی جرنیلوں، صنعت کاروں اور بیوروکریٹس کے کریئر ڈبونے میں شہرت رکھتا تھا۔ اس کے ذرائع معلومات کون تھے یا کیا تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ اپنی اسپیشل رپورٹس میں جو کچھ پیش کیا کرتا تھا وہ حقائق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تلخ اور گھنونے حقائق۔ 35 سالہ زین العابدین نے اپنے 12 سالہ کریئر میں APNS کے بہت سارے ایوارڈ جیتے تھے، اور وہ صرف ملکی طور پر ہی نہیں بین الاقوامی طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لاس اینجلس ٹائمز اور دی آبزرور جیسے اخبارات پاکستان کے بارے میں شائع کی جانے والی خبروں اور رپورٹس میں زین العابدین کے آرٹیکل اور رپورٹس کا حوالہ دینے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتے تھے۔ 4 دفعہ ہونے والے قاتلانہ حملوں نے زین العابدین کی ساکھ میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ کریئر کے شروع میں اپنی رپورٹس پر اٹھنے والے ہنگامے کے بعد اسے 2 اخبارات سے الگ کر دیا گیا تھا، مگر جب انہی رپورٹس پر APNS ایوارڈ جیتنے کے علاوہ بین الاقوامی اخبارات میں ان رپورٹس کی گونج سنائی دی تو ملک کے چند دوسرے بڑے انگلش اخبارات نے زین العابدین کو مستقل طور پر اپنے ساتھ منسلک ہونے کی پیشکش کی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ زین العابدین نے ایک اخبار کی آفر قبول کر لی اور پھر گزرنے والا ہر دن اس کی ساکھ اور نام کو بہتر بناتا گیا۔ زین العابدین اب بین الاقوامی فورمز میں بلوایا جاتا، جہاں وہ پاکستان میں جرنلزم کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے ساتھ ساتھ حالات بھی سناتا۔
اس کی ساکھ اور نام دن بدن بہتر ہوتا جاتا۔ ہر اس شخص اور ادارے کو خاص طور پر بدقسمت سمجھا جاتا جس پر زین العابدین کی نظر ٹھہر جاتی۔ ہر ایک کو اس بات کا یقین ہوتا کہ وہ شخص اب اپنے کیریئر کی آخری سیڑھی پر کھڑا زین العابدین کے ہاتھوں منہ کے بل گرنے کا منتظر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے سیاستدان زین العابدین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ صحافت کی دنیا کا ایسا گلیور بن چکا تھا جو بونوں کی سرزمین میں دندناتا پھرتا تھا۔ عمر جہانگیر جیسے چھوٹے موٹے بیوروکریٹس اس کی نظر میں کبھی نہیں آتے تھے، لیکن اب اگر زین العابدین نے عمر جہانگیر پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو علیزہ اندازہ کر سکتی تھی کہ آنے والے دن عمر جہانگیر اور اس کے خاندان کے لیے کیا کچھ لے کر آنے والے تھے۔ وہ جانتی تھی آنے والے دنوں میں زین العابدین عمر جہانگیر کو فرنٹ پیج نیوز بنانے والا تھا، اور زین العابدین کے ساتھ ہونے والی یہ ٹسل عمر جہانگیر کے کیریئر کے خاتمے کی پیش گوئی تھی۔ اسے صالحہ کے آرٹیکل میں موجود عمر جہانگیر پر لگنے والے تمام الزامات میں سے کسی پر یقین نہیں آیا تھا، مگر صالحہ کے منہ سے یہ سن کر کہ یہ تمام معلومات اسے زین العابدین نے پہنچائی تھی، اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود وہ عمر اور اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ زین العابدین بال کی کھال اتار دیا کرتا تھا۔ وہ متعلقہ شخص کے ہر رشتہ دار کے بارے میں انویسٹیگیشن کیا کرتا تھا اور پھر بڑے دھڑلے سے ہر شخص کا کچا چھٹا اخبارات میں پیش کیا کرتا تھا۔ Nothing but the truth کے عنوان کے ساتھ، اور وہ اپنی زندگی اور کیریئر کے اس اسٹیج پر اپنی فیملی یا فیملی کے کسی شخص کو اخبارات کے صفحات پر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ شخص عمر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سب کچھ ہی کیوں نہ کر رہا ہوتا جو عمر کر رہا تھا۔ وہ صالحہ کے آرٹیکل کو پکڑے خالی الذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ عمر جہانگیر اور زین العابدین کے جھگڑے کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی تھی، اس کا اندازہ کوئی بھی صحیح طرح نہیں لگا سکتا تھا۔ عمر کی پوسٹنگ اس وقت پاکستان کے پہلے 5 بڑے شہروں میں سے ایک میں تھی۔ عمر اور تجربے کے لحاظ سے وہ پولیس سروس کے سب سے جونیئر آفیسرز میں شامل تھا، اور ایک جونیئر آفیسر کے پاس اس شہر کا ہونا حیران کن بات تھی۔ پاکستان میں شاید یہ اتنی حیران کن بات سمجھی نہیں جانا چاہیے تھی، جہاں پوسٹنگز میں خاندانی اثر و رسوخ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا تھا، اور عمر جہانگیر کے خاندان میں بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کسی غیر اہم پوسٹ پر ہوتا، اور یہ صرف عمر پر ہی موقوف نہیں تھا۔ سول سروس کے زیادہ تر آفیسرز بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ یقیناً یہ اس قدر غیر معمولی بات نہیں تھی جو زین العابدین جیسے جرنلسٹ کو عمر کی طرف متوجہ کرتی۔ اس سے پہلے زین العابدین کے ریکارڈز پر کسی نو آموز بیوروکریٹ کی چھوٹی موٹی ہاتھ کی صفائیاں شامل نہیں تھیں۔ اس نے جب بھی کسی بیوروکریٹ پر لکھا تھا وہ 20 اور 21 گریڈ کا بڑا آفیسر ہوتا تھا، اور زین العابدین نے کسی بڑے اسکینڈل کی وجہ سے ہی اس پر لکھا تھا۔ پھر عمر جہانگیر کس طرح اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا، علیزہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تیسرے دن اخبار میں صالحہ کا آرٹیکل چھپ چکا تھا۔ علیزہ نے جب سے اس نیوز پیپر میں کام کرنا شروع کیا تھا، عمر کی اپنے شہر میں کارکردگی کے حوالے سے کئی بار اخبار میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شائع ہوتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ اس پر تنقید ہوتی، بعض دفعہ اسے سراہا جاتا، اور بعض دفعہ اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے معلومات ہوتی۔ پھر ایک دم اس کے حوالے سے آنے والی خبروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے ضلع میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے حساس ترین شہروں میں سے ایک میں اس کی تعیناتی کے عرصے کے دوران وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی فرقہ وارانہ قتل کی گونج نیشنل پریس میں سنائی دیتی رہی، اور رد عمل کے طور پر پولیس کے کیے جانے والے اقدامات جن میں ضرورت سے زیادہ گرفتاریاں شامل تھیں وہ بھی اخبارات میں آتی تھیں۔ پھر اکثر اوقات وہ پریس کانفرنس میں پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے صفائیاں دیتا بھی نظر آتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دھڑا دھڑ اپنے علاقے میں معطلیاں شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کی صورت میں آیا، مگر دوسری طرف ضلع میں اپنے محکمے میں اس کے لیے ناپسندیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اچانک اپنے شہر میں نئی سبزی منڈی کے حوالے سے اس کا اور اس کے شہر کے ڈپٹی کمشنر کا چرچا نیشنل پریس میں چند کالم نویسوں کی تعریفی کالموں میں سنا گیا۔
اس کے شہر میں موجود سبزی منڈی ملک کی چند بڑی گندی ترین اور غلط منصوبہ بند سبزی منڈیوں میں سے ایک تھی۔ منڈی کو صرف 2 راستے جاتے تھے اور ان دونوں راستوں پر اس قدر رش ہوتا تھا کہ ٹریفک کو گزرنے اور نکلنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وہاں ہر وقت ایک ہنگامے کی حالت برپا رہتی، خاص طور پر صبح، فجر اور رات کے اوقات میں، جب وہاں ٹرکوں اور ٹرالیوں پر دوسرے شہروں سے پھل اور سبزی آتی اور ان اجناس کے خریدار، مختلف دکاندار اور ریڑھیوں والے وہاں آتے۔ منڈی میں نہ صرف ٹریفک کا نظام بہت برا تھا بلکہ گندگی کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہاں سے گزرنے والا گندے پانی کا نالا گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں اور ان کے چھلکوں سے ہر وقت بھرا رہتا۔ کوڑے کی مقدار اس حد تک زیادہ ہو جاتی کہ پانی کا بہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ نتیجہ یہ تھا کہ پانی بری طرح متعفن ہو جاتا۔ منڈی میں کچھ دیر کھڑے رہنا جان جوکھوں کا کام لگتا تھا۔ برسات کے دنوں میں صورتحال اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی جب نالے میں یکدم پیچھے سے بہت زیادہ پانی آ جاتا اور وہ پانی گزرنے کے بجائے منڈی میں سیلابی ریلے کی صورت میں بھرتا رہتا۔ پانی کا یہ کیچڑ نما ریلا کئی ہفتے منڈی میں موجود رہتا اور لوگ اسی حالت میں وہاں کاروبار کرتے رہتے۔ کئی ہفتوں کے بعد یہ پانی اتر بھی جاتا، تب بھی زمین کو خشک ہونے میں کئی دن لگتے۔ بعض دفعہ وہاں وبائیں بھی پھوٹ پڑتی، مگر لوگوں کو ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ شہر کی انتظامیہ کئی سال پہلے نئی سبزی منڈی کے لیے نہ صرف جگہ مخصوص کر چکی تھی بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی پلاننگ کے بعد دکانوں کی تعمیر بھی کی گئی۔ اس کام میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، لیکن جب انتظامیہ اور بلدیہ نے سبزی منڈی کو نئی جگہ پر منتقل کرنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نئی سبزی منڈی آبادی سے خاصی دور تھی، جبکہ موجودہ سبزی منڈی شہر کے تقریباً وسط میں تھی اور شہر کے اندر ہونے کا یہ فائدہ کوئی بھی کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منڈی کے آڑھتیوں، بیوپاریوں اور خریداروں نے آسمان کو کچھ اس طرح سر پر اٹھایا کہ انتظامیہ نے منڈی کو عوام کی سہولت کے پیش نظر نئی جگہ پر منتقل کرنے کا کام معطل کر دیا۔ آڑھتیوں اور بیوپاریوں کی دھمکیاں کوئی بھی سیاسی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہر ایک کو ان کے ووٹوں کی ضرورت تھی اور کوئی رکن اسمبلی یا بلدیہ کا میئر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اس لیے جتنے شور شرابے سے عوام کی سہولت کے پیش نظر اس منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، اتنی ہی خاموشی کے ساتھ اس منصوبے کو عوام کی سہولت کے لیے ترک کر دیا گیا تھا۔ نئی تعمیر شدہ منڈی شہر سے باہر اپنے مکینوں کا انتظار ہی کرتی رہی۔ پھر ہر بار نئی آنے والی انتظامیہ اور بلدیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ہر بار وہ دودھ کے جھاگ کی طرح بیٹھے رہے۔ بلدیاتی انتخابات میں ہر بار شہریوں سے منڈی کے شہر سے باہر منتقلی کے وعدے پر ووٹ لیے جاتے اور الیکشن جیتنے کے بعد اس وعدے کو پس پش ڈال دیا جاتا۔ پھر اس کام کا بیڑا رضی محمود اور عمر جہانگیر نے اٹھایا تھا۔ تمام سیاسی دباؤ کو پس پش ڈالتے ہوئے سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والے لوگوں کو ڈیڈ لائن دے دی تھی۔ دونوں پر پیچھے سے پڑنے والا دباؤ اس لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دونوں ہی بہت بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی ٹرانسفر کروانا آسان کام نہیں تھا۔ رضی محمود عمر جہانگیر کے بیچ میں سے تھا اور اس کی عمر کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی۔ ایک ہی ضلع میں اتفاقاً ہونے والی تعیناتی کے دوران دونوں کے درمیان ہر معاملے میں اچھی خاصی کوآرڈینیشن رہی اور سبزی منڈی کی تبدیلی کا کام اسی مطابقت کا ایک نتیجہ تھا۔ جب کسی قسم کا کوئی دباؤ کام میں نہیں آیا تو آڑھتیوں اور بیوپاریوں نے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ رضی محمود اور عمر جہانگیر نے بڑے اطمینان سے اس ہڑتال کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ منڈی کے لوگوں کے احتجاج میں اور شدت آ گئی اور مقررہ تاریخ پر ان کی ہڑتال شروع ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر رضی محمود نے قریبی شہر کی سبزی منڈی میں وہاں کے بااثر لوگوں کے ذریعے پھل اور سبزیاں منگوائیں اور شہر میں کئی جگہوں پر انتظامیہ اور بلدیہ کی زیر نگرانی سستے داموں فراہم کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ سارے شہر میں اعلان ہوتا رہا کہ اگلے 2 ہفتوں میں انتظامیہ اور کن کن جگہوں پر ایسے بازاروں کا انعقاد کرے گی اور ان کے اوقات کیا ہوں گے۔ غیر محدود مدت کے لیے شروع ہونے والی ہڑتال اگلے دن ہی ختم ہو گئی۔ انہیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایسے کسی اقدام کا اندازہ نہیں تھا۔ ہڑتال ختم ہونے کے باوجود
سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والوں کا احتجاج ختم نہیں ہوا، بلکہ اس میں اور شدت آ گئی، اور جب مقررہ ڈیڈ لائن پر پولیس منڈی کو خالی کروانے گئی تو آڑتیوں کے انجمن کے صدر نے انہیں وہ اسٹے آرڈر دکھایا جو وہ کورٹ سے لے چکے تھے۔ عدالت نے ضلعی انتظامیہ کو تب تک سبزی منڈی خالی کروانے سے روک دیا تھا جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور مقدمہ کرنے والوں کو یقین تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے میں اتنا وقت ضرور لگ جائے گا کہ عمر جہانگیر اور رضی محمود وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو جاتے، اور ان کی جگہ پر آنے والے نئے افسر ضروری نہیں تھا کہ ان جیسے ہی ہوتے۔ سبزی منڈی کے لوگوں کو یقین تھا کہ ان کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اسٹے آرڈر دیکھنے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی قیادت میں آنے والا پولیس کا دستہ بڑی خاموشی کے ساتھ سبزی منڈی کے لوگوں کی بلند و بانگ فاتحانہ نعروں کی گونج میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن سبزی منڈی میں مٹھائیاں بٹتی رہیں۔ انتظامیہ کو ایک بار پھر شکست دے دی گئی تھی، انہیں شہر سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ اگلی رات 2 بجے سبزی منڈی کی طرف دوسرے شہر سے آنے والا ٹرک پولیس کے قائم کیے گئے اس ناکے پر کھڑا اوپر لدی ہوئی ایک ایک پیٹی اتروا کر پولیس کے ان 4 لوگوں کو دکھا رہا تھا جو کرسیوں پر بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ اس سڑک پر وہ پہلا ناکا تھا، اور اس ناکے کے بعد آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر 6 اور ایسے ہی ناکے تھے۔ وہ ٹرک جو عام طور پر رات 2:30 بجے کے قریب سبزی منڈی پہنچ جاتا تھا، وہ اس دن صبح 10 بجے کے قریب سبزی منڈی پہنچا۔ پولیس نے سبزی منڈی کی دونوں بیرونی سڑکوں کو بلاک کر کے اس پر جا بجا ناکے لگا دیے تھے، اور وہ دونوں سڑکیں مکمل طور پر بلاک ہو گئی تھیں۔ پولیس والے ایک ایک پیٹی اترواتے پھر چڑھاتے، اگلے ناکے پر پھر یہی عمل دہرایا جاتا، اس سے اگلے ناکے پر پھر۔ انتظامیہ نے شہر میں اعلان کر دیا تھا کہ امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال کے پیش نظر شہر میں آنے والے تمام ٹرکوں کے سامان کی اچھی طرح چھان بین کی جائے گی، اور شہر میں آنے والے زیادہ تر ٹرک سبزی منڈی ہی جاتے تھے۔ نتیجتاً اس سڑک پر ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، اور گرمی کے موسم میں بہت سے ٹرکوں میں لدا ہوا پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگے۔ دوسرے شہروں سے بھیجے جانے والے پھلوں اور سبزیوں کے سودے ختم ہونے لگے۔ ٹرکوں پر لدے ہوئے پھلوں اور سبزیوں کے خراب ڈھیر کو خریدنے کے لیے سبزی منڈی میں کوئی تیار نہیں تھا، اور دوسرے شہروں سے لوگ اپنی اجناس اس طرح ضائع کروانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پولیس اسٹے آرڈر کی پوری طرح پاسداری کر رہی تھی۔ سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والے کسی شخص کو تنگ نہیں کیا گیا تھا، البتہ امن و امان کی حالت کو ٹھیک رکھنا ایک ایسا فرض تھا جو پولیس کو ہر صورت پورا کرنا تھا، اور یہ کام رضی محمود اور عمر جہانگیر اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ چھٹے دن پرانی سبزی منڈی کے لوگ خاموشی سے نئی سبزی منڈی منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ 1 ہفتے میں یہ منتقلی ختم ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد پولیس نے اس سڑک پر تمام ناکے یہ کہتے ہوئے ختم کر دیے کہ امن و امان کی صورتحال میں بہت زیادہ بہتری آنے کی وجہ سے اب ان 2 سڑکوں پر ناکوں کی ضرورت نہیں رہی۔ پرانی سبزی منڈی سے نئی سبزی منڈی میں منتقلی کا کام جس قدر سہولت سے ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں شہریوں کو جو سکون کا سانس نصیب ہوا تھا، اس نے رضی محمود اور عمر جہانگیر کے لیے بھی عام شہریوں کے اندر خاصے اچھے جذبات پیدا کیے تھے۔ لوکل پریس میں شائع ہونے والی تعریفی خبریں ملکی پریس میں بھی آئیں، اور پھر کچھ کالم نویسوں کے کالمز کی زینت بھی بنی۔ بات شاید یہیں تک رہتی تو رضی محمود اور عمر جہانگیر کا ہیرو والا درجہ اسی طرح قائم رہتا، اور دوسرے لوگوں کی طرح علیزہ بھی یہی سمجھتی رہتی کہ ان دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک مشکل صورتحال کو ہینڈل کیا تھا۔ مگر صالحہ کے آرٹیکل نے اس تمام معاملے پر سے ایک نیا پردہ اٹھاتے ہوئے عمر اور رضی کی ہیرو والی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے انہیں ولن کی حیثیت دے دی تھی۔ سبزی منڈی کی نئی جگہ منتقلی کے بعد رضی محمود اور عمر جہانگیر نے شہر کے وسط میں موجود اس سبزی منڈی کی کروڑوں مالیت کی زمین کو بیچ کر رقم آپس میں تقسیم کر لی تھی، اور صالحہ نے اس فراڈ کی تمام تفصیلات کو اپنے آرٹیکل میں شائع کیا تھا۔ اس نے نہ صرف زمین کے نئے مالکان کے ناموں کو تفصیل دی تھی، بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ چند کالم نویسوں کو کس طرح روپیہ دے کر اخبارات میں رضی محمود اور عمر جہانگیر کے نام نہاد پروفیشنلزم کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مثالی بیوروکریٹ قرار دیا گیا تھا۔
ایسے بیوروکریٹ جن پر اس ملک اور آنے والی نسلوں کو فخر ہوگا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ پرانی سبزی منڈی کا علاقہ اب شہر کے مصروف ترین کمرشل ایریاز میں شامل ہو گیا تھا، اور اسی کمرشل ایریا میں اس شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے کالم نویس کو بھی کچھ زمین عطا کی گئی تھی جو اپنے کالمز میں وقتاً فوقتاً اپنے آبائی شہر کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتا رہتا تھا۔ صالحہ نے زمین کے اس ٹکڑے کی مالیت کے حوالے سے بھی تحریری ثبوت فراہم کیے تھے۔ صالحہ کے آرٹیکل نے بہت سارے کچے چھٹے کھول کر رکھ دیے تھے، اور اس رات اس آرٹیکل کو پڑھتے ہی علیزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آرٹیکل عمر جہانگیر کے لیے خاصے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اخبار کے دفتر میں اس آرٹیکل کے حوالے سے دھڑا دھڑ فون آ رہے تھے، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زمین کی اس خرید و فروخت کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنا چاہتے تھے۔ شام کو وہ گھر آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اپنے اخبار میں شائع ہونے والا وہ آرٹیکل اسے اپنے کندھوں پر ایک بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آرٹیکل عمر کو بھی خاصا پریشان کر رہا ہوگا، اور عمر کی پریشانی کا تصور اس کے لیے بہت ناخوشگوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو علیزہ، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح جنید نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں، علیزہ نے اپنے سر کا بوجھل پن جھٹکتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہو تو یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلے 15 منٹ کے بعد تمہیں ڈنر کے لیے پک کر سکتا ہوں، جنید نے بڑے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ انکار کر دینا چاہتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے سر سے اس آرٹیکل کو جھٹک دینا چاہتی تھی، اور اس وقت جنید کے ساتھ گزارا ہوا کچھ وقت یقیناً اسے یہ موقع فراہم کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، آپ مجھے پک کر لیں، اس نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر کے وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کو اندازہ تھا جنید واقعی 15 منٹ بعد یہاں ہوگا، اور وہ اس کو انتظار نہیں کروانا چاہتی تھی۔ 15 منٹ بعد جب وہ لاؤنج میں آئی تو جنید واقعی وہاں موجود نانو سے گپ شپ کر رہا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ گاڑی میں جنید اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف رہا۔ علیزہ کو ہمیشہ کی طرح اپنی ٹینشن ریلیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جنید کم گو مگر اچھی گفتگو کرنے والا آدمی تھا، اور وہ جتنا اچھا سامع تھا جب بولنے پر آتا تو اس سے بھی زیادہ اچھا گفتگو کرنے والا ثابت ہوتا۔ اسی خوبی کے باعث علیزہ نے جنید کو ذہنی طور پر جلد ہی قبول کر لیا تھا۔ کہاں چلے؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک علیزہ سے پوچھا۔ کہیں بھی، میرے ذہن میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے، علیزہ نے ڈنر کی جگہ کے انتخاب کو اس پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ فاسٹ فوڈ؟ جنید نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ یہ بھی آپ پر منحصر ہے؟ میں کسی خاص کھانے کا سوچ کر باہر نہیں نکلی، علیزہ نے ایک بار پھر پہلے کی طرح اس سے کہا۔ جنید اس کے جواب پر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے علیزہ سے کہا، میں آج تمہارا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس نے علیزہ کے اخبار کا نام لیتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جنید خلاف معمول کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں نے وہ آرٹیکل پڑھا، تمہاری دوست صالحہ کا آرٹیکل۔ علیزہ کو بے اختیار سبکی اور ہتک کا احساس ہوا۔ جنید کے منہ سے اس آرٹیکل کا تذکرہ سننا اس کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے خاندان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس نے تمہارے کزن کے بارے میں لکھا ہے، عمر جہانگیر، تمہارا وہی کزن ہے نا جس سے میں ملا تھا، اور یہ آرٹیکل اسی کے بارے میں ہے نا؟ جنید نے جیسے تصدیق چاہی۔ علیزہ نے کچھ خفت کے عالم میں سر ہلا دیا۔ کافی فضول باتیں لکھی ہیں صالحہ نے، جنید نے اس کے سر ہلانے پر تبصرہ کیا۔ علیزہ خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔ اس قسم کے بے بنیاد الزامات لگانا جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا، جنید کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس آرٹیکل کے شائع ہونے سے پہلے صالحہ نے اس کے بارے میں بتایا ہوگا؟ اچانک اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں اسے منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری فیملی کے بارے میں اس طرح کا آرٹیکل نہ لکھے، جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ علیزہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کیسے منع کر سکتی تھی؟ جنید نے اس کی بات پر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ تمہاری دوست ہے، تم چاہتی تو اسے منع کر سکتی تھی، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے منع نہیں کر سکتی تھی، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ جنید نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جرنلسٹ دوستوں کے کہنے پر اپنی کہانیاں نہیں بدلا کرتے، اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ جنید اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔
علیزہ ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تم کیا بات کر رہی ہو علیزہ؟ یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور یہاں جرنلسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، کیونکہ آخر تم اس پروفیشن سے منسلک ہو۔ وہ جنید کے منہ سے پہلی بار اس قسم کا بے لاگ تبصرہ سن رہی تھی، اور شاید اس تبصرے نے اسے کچھ دیر کے لیے حیران بھی کر دیا تھا۔ اس لیے وہ جنید کی بات کے جواب میں فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ جنید کو یکدم احساس ہوا کہ علیزہ کو شاید اس کی بات بری لگی تھی۔ میں نے ایک جنرل تبصرہ کیا ہے، میں کسی خاص شخص کے حوالے سے ایسا نہیں کہہ رہا، اس نے وضاحت کی۔ میں صالحہ سے وہ آرٹیکل شائع نہ کرنے کے لیے کیوں کہتی؟ اس نے سنجیدگی سے جنید سے پوچھا۔ جنید نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، کیونکہ وہ تمہاری فیملی کے ایک فرد کے بارے میں تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں تھا؟ جنید اس بار خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ یکدم بہت سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ جرنلسٹ کو بے بنیاد الزامات لگانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ صالحہ کا کہنا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات نہیں ہیں۔ ہر چیز اس وقت تک بے بنیاد ہوتی ہے جب تک اس کے بارے میں ثبوت نہ دیے جائے۔ صالحہ نے اپنے آرٹیکل میں اتنے ثبوت دیے ہیں جتنے ضروری تھے۔ ایسے ثبوت کوئی بھی دے سکتا ہے۔ 4-6 لوگوں کے بیانات اور چند کاغذات کی نقول کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر ایک اہم عہدے پر فائز شخص کے بارے میں اخبارات میں کوئی چیز شائع کر دی جائے۔ وہ اس پر جنید کی بات پر خاموش رہی۔